हुकूमत की बेबसी या मुआशरे की बेहिसी। मर्दान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में बदतरीन तशद्दुद से कत्ल। क्या मुआशरे में पनपते इंतहा पसंदों और नफरत के पुजारियों पर भी कोई ऑपरेशन होगा? अमेरिका का जारहाना कदम। शाम के बाद अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में दुनिया के सबसे बड़ा बम गिरा दिया। The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. मुतादिद दहशतगर्द हलाक। क्या इस हमले से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कम होगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कुछ लोग कहते हैं किसी के मरने पर मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आंख का तारा लापता हो जाए तो रोशनी कहां से लाएं। घर का चिराग बुझ जाए तो फिर क्या जलाएं? ये हैं मुबशर ज़ैदी के कुछ अशार जो अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी के मक़तूल तालिब इल्म मशाल ख़ान ने अपने फ़ेसबुक पर पोस्ट किए थे। मशाल ख़ान को कल एक मुश्तल हजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में वहशियों की तरह कत्ल किया। मशाल के वालिद ख़ुद भी शायर हैं और मशाल रेडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल नहीं हुआ, रियासत की रिट चैलेंज की गई है। मशाल की वालिदा जुम्मे के रोज़ यानी कि आज अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन घर क्या आया मशाल की लाश। मशाल के दोस्त बताते हैं कि वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, आज़ादी इज़हार पर यकीन रखता था, रसूलुल्लाह पर ईमान था, लेकिन एक अफवाह कि उसने या तो गुस्ताखाना मवाद ऑनलाइन पोस्ट किया या क्लास में ऐसी बात कर दी, इन्हीं सुनी सुनाई बातों पर उसे बेदर्दी से मारा गया। इस वक्त मर्दान और तालिब इल्मों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। उसके दो साथी भी इस हजूम के हाथों शदीद ज़ख्मी हैं। क्या रियासत की हिम्मत होगी कि कातिलों को सज़ा मिले, एक मिसाइल कायम की जाए? यही हमारी टॉप स्टोरी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर, समाजी कारकुन, और अरफात मज़हर जो तारीख़ दान है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जिब्रान, कल जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई, देखी, जो जज्बात उस वक्त थे जो आज भी हैं कि जिस तरह से उस लड़के को कत्ल किया गया बेदर्दी से, पुलिस का तो ये भी कहना है कि उसकी गोली नहीं लगी थी, उसको मार मार के कत्ल किया गया, इससे क्या जाहिर होता है? अमर, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मशल की वालदा उसका इंतज़ार कर रही थी आज, मगर वो घर नहीं आया। मशल की वालदा के साथ वो तमाम बच्चे जिसको गुज़रे कल इस माशरे ने कातिल बना दिया, उनके भी वालिदैन इंतज़ार कर रहे होंगे, वो भी घर नहीं आए। हम मकतूल के बारे में बात करते हैं और करनी चाहिए, मगर हम इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि जो कातिल बन रहे हैं वो भी तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हमने तो गुज़िश्ता रोज़ दो मुस्तकबिल खोए हैं, एक मशल की सूरत में और एक उन बच्चों की सूरत में जो आगे जाके शायद होनहार बन के यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करते, मगर हमारे माशरे में बढ़ती हुई रुजत पसंदी, शिदत पसंदी और जो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम रिलीजन को वेपनाइज़ करते हैं, उसने उनको कातिल बना दिया। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई 2 दिन पहले तक जिनसे हम आज नफ़रत कर रहे हैं, जिनको हम जल्लाद बोल रहे हैं, जिनको हम वहशी और जानवर बोल रहे हैं, वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल थे। उसको खोने के अंदर कौन शामिल है और उनसे शर्मिंदगी का इजहार कौन करेगा? तो जी जिब्रान, मेरी कुछ तालिब इल्मों से बात की थी, वो डर रहे थे, वो जाहिर है पब्लिकली ये बात करना नहीं चाह रहे, अभी भी बहुत ज़्यादा खौफ है, और उनका कहना था कि मशाल आज़ादी इजहार में यकीन रखता था, जो कहते हैं मुल्लाओं के इस्लाम में कहता था कि ये गलत है, हमें हजूर रसूल अल्लाह के इस्लाम पे यकीन रखना चाहिए। लेकिन उनको भी हैरानगी थी कि ये अचानक से मामला ऐसे एस्केलेट कर गया, और उन्हीं के साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे कि वो इस किस्म का कत्ल कर सकते थे। देखिए, हम कामयाब हो गए ना। हम चाहते थे तालिब इल्म को तालिबान बनाना, हम चाहते थे तालिब इल्मों को तालिबान बनाना। पहले पड़ोसी मुल्क में बना रहे थे, अब माशाल्लाह से अपने मुल्क के अंदर बन गए। हम तो कामयाब हो गए। हम तो पहले दिन से चाह रहे थे वो तमाम जर्नल जिन्होंने मज़हब को वेपनाइज़ किया अपने वायलेंट मीन्स के लिए, अपने क्रिमिनल एंड्स के लिए, और वो तमाम अफसर मिलिट्री के जो खामोश रहे इन पॉलिसियों के ऊपर,
وہ تمام سیاستدان جو تمام کلعدم جماعتوں کے ساتھ جو ہیں الائنسز کرتے ہیں اور ان کو سپیس دیتے ہیں، نیریٹو دیتے ہیں پبلک میں بات کرنے کی، وہ تمام علماء جو کہلاتے ہیں، خادم حسین رضوی، اشرف جلالی جیسے، جو ملینز کی ان کی فالوئنگ ہے فیس بک کے اوپر، اور وہ وزیر اعظم تک کو نہیں چھوڑتے، ہولی پہ فتوے دے دیتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں بلاسفیمی بلاسفیمی بلاسفیمی، اور اس کی سزا جو ہے موت ہے۔ اور پھر وہ تمام اینکرز، میں کس کے نام لوں، کوئی ایک تو نہیں ہے، کوئی 2 چینل تو نہیں ہے کہ تو 10-12 ہو گئے ہیں جنہوں نے مذاق بنا لیا ہے، وہ آج دیکھیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ایک مشال نے ادا کیا ہے جا کے یونیورسٹی کے اندر۔ غلطی ہماری ہے، اور ہم خود عوام بھی جو تماش بین بن کے اپنے قاتلوں کو ووٹ دیتی ہے، اپنے قاتلوں کے نعرے لگاتی ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم طالب علموں کو طالبان بنا رہے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی لڑکا ذرا بھی، مطلب کہ یہ وہی معاشرہ ہے نا، ملالہ پہ حملہ ہوا تو ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے کہا یہ ایجنٹ ہے، طالبان کیسے بچوں کو مار سکتا ہے؟ تو ہماری جھوٹ کی چادر چاک کرنے کے لیے اے پی ایس میں 150 بچوں کو اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ سلمان تاثیر کا قتل ہوا تو ہم نے کہا یہی گنہگار تھا، یہی قصوروار تھا۔ تو آج مشعل پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا قصور ہے میرا، کیا گناہ تھا میرا جو مجھے مار دیا؟ ہم نے تو یہ روایت قائم کی ہے، یہ کوئی سڈن ایکشن نہیں ہوتا ہے کہ جی موب اٹھ گیا اور انہوں نے سڈنلی جذبات میں آ کے مار دیا۔ یہ بڑے دنوں سے، دہائیوں سے، سالوں سے ہم نے بڑی جد و جہد کر کے ماشاءاللہ سے معاشرہ تخلیق کیا ہے جہاں ہم نوجوانوں کو اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جی جبران، میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ ہم ظاہر ہے بات چیت تو جاری رکھیں گے، عرفات کو گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں۔ عرفات صاحب، جب سے 1986 میں جب توہین مذہب کے قانون میں سزائے موت کی شک جو شامل کی گئی تھی، اس کے بعد سے جیسے مشال کے ساتھ ہوا، یہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں، ان واقعات میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اصل میں 9 جولائی 1986 کو جب یہ قانون پاس ہوا تھا، اگر آپ سب سے کنزرویٹو اسٹیٹسٹکس بھی دیکھ لیں تو 2500% سے اضافہ ہوا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی پس منظر میں کچھ حقائق ہیں جو کہ سامنے لانا ضروری ہے۔ اور میں آج ادھر بطور ایک عاشق رسول ذمہ داری لے کے بیٹھا ہوں کہ میں کچھ حقائق سامنے رکھ دوں اور لوگ خود ان حقائق کو دیکھ کے تسلی کر لیں کہ کیا وجہ ہے کہ کل ہم نے جو چیز دیکھی ہے اس کا نام عشق رسول دے دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1986 میں جب پہلی دفعہ بل پیش کیا گیا، لوگوں کو معلوم نہیں کہ لیزی انٹلیکچوئل شپ ہے کہ سارا کچھ ضیاء الحق کا قصور تھا۔ سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی طرف سے جو منسٹر آف اسٹیٹ تھے میر نواز خان مروت، انہوں نے اپوزیشن کی تھی کہ یہ 295 کی ضرورت نہیں ہے۔ ضیاء الحق کی حکومت کی طرف سے اپوزیشن آئی تھی۔ یہ نیشنل اسمبلی کے ڈیبیٹس دیکھ لیجئے تو سامنے آ جائے گا۔ پرائیویٹ ممبرز میں مولانا گوہر رحمان اور لیاقت بلوچ نے پھر پریشر ڈالا اور وہی زبان استعمال کی، وہی لینگویج استعمال کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عاشق رسول ہوتے ہوئے ہم یہ قانون کیوں نہیں پاس کریں گے۔ قانون پاس کرنے کے لیے 30 سے 32 دفعہ 9 جولائی 1986 میں موت کی سزا کو بطور حد قرار دینے کے لیے 30 سے 32 دفعہ اجماع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اجماع کے معنی فقہی اصطلاح میں یہ ہے کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں موجود۔ جب آپ نے کسی ڈیبیٹ میں ڈسینٹنگ اوپینین، کوئی اختلافی رائے کو داخل ہونے نہیں دینا، تو آپ بس یہ کہہ دیں کہ اس بات پہ اجماع ہے۔ تو 30 سے 32 دفعہ اس بات کا کلیم کیا گیا کہ اس معاملے میں اجماع ہے کہ توہین رسالت پر مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو بطور حد موت کی سزا دی جائے گی۔ اور اس کے لیے 2 کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا۔ ایک کتاب فتاوی عالمگیری ہے اور دوسرا کتاب جو ہے فتاوی شامی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں تھیں لیکن مین ریفرنسز ان کے یہ تھے۔ ان کتابوں کو جب آپ جا کے کھولیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ہماری جنوبی ایشیا کے اندر، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی دیوبند اور بریلوی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کو جب آپ کھولیں تو لکھا یہ ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلمان اگر توہین کرے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ اور بار بار 30 سے 32 دفعہ دہرایا یہ گیا کہ قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اب لوگ شاید اس بات پہ حیران ہوں، لیکن مولانا مودودی سے لے کے امام بخاری سے لے کے ابو حنیفہ سے لے کے امام طحاوی سے لے کے مرغنانی سے لے کے ابن نجیم سے لے کے عبدالکلام آزاد سے لے کے آج تک ایون مفتی تقی عثمانی صاحب، سب نے یہ بولا ہوا ہے کہ اس میں اختلافی رائے موجود یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہم بات کیوں ہے؟ یہ اہم بات اس لیے ہے کہ 1986 9 جولائی میں، اور یہ نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، 1986 9 جولائی میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا کہ آپ پارلیمان میں جا کے، چاہے آپ عالم ہوں، ہسٹورین ہوں، ایکیڈیمک ہو، جو بھی ہوں، کچھ فقہ کی کتابیں لہرا دیں اور بول دیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، سب چپ رہیں، اور قانون پاس ہو گیا۔ جب قانون پاس ہو گیا، اس کے بعد دوسرا عمل آتا ہے اس کی تشریح، 295C کی تشریح فیڈرل شریعت کورٹ میں کی گئی۔ اس کے پیچھے ایڈوکیٹ اسماعیل قریشی صاحب کہا تھا، جن کے ساتھ میری بہت دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے اس معاملے پہ۔ ایڈوکیٹ اسماعیل قریشی صاحب نے
اور میری ان سے اور آپ ان سے یہ کلیریفیکیشن بھی لے سکتے ہیں, ڈیلیبریٹلی یا نان ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کر یا غلطی سے 2-3 علماء کا موقف وہ بیان کیا جو اپوزٹ تھا. یعنی کہ انہوں نے بولا کہ ابن عابدین جو کہ دیوبند مدارس میں سب سے زیادہ پڑھائے جانے والے فقیہ ہیں, ان کی کتاب فتاوی شامی پڑھائی جاتی ہے, ان کا نام لے کے بار بار ان کی جو پٹیشن ہے ہم نے نکالی ہے, ہماری ایک بک ریلیز ہوگی اس کے اندر ہے پٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ کے, اور یہ کلیم کیا گیا کہ ابن عابدین یہ کہتے ہیں کہ بطور حد غیر مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا, اور یہ کلیم کیا گیا کہ ابو حنیفہ, شافعی, مالک, حنبلی تمام فقہی روایات میں یہ بطور حد ایک اجماع ہے. میں آپ کو بتاؤں, سیدھا جائیے blasphemylawlibrary.wordpress.com, ٹھیک ہے, ہم نے ادھر 150 کتابوں, چاروں اسکول آف تھاٹس کی 150 کتابوں کی صرف وہ پیجز ایکسٹریکٹ کیے ہوئے جہاں پہ سب رسول, شتم رسول, اہانت رسول, یعنی جسے ہم بلاسفیمی لا کہتے ہیں, جی اس کے بارے میں. اچھا, اور جو آپ کی تحقیق سے آپ کو معلوم ہوا یہ ہم جانیں گے, لیکن ہمیں چھوٹے سے وقفے کے بعد کیونکہ لینی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. عرفات, وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے تمام جو اسکولز آف تھاٹ ہیں اسلامک, ان کی کتابیں پڑھیں, اور نتیجہ کیا نکلا, کیا آپ کو ملا, کیا انکشاف ہوا؟ اور میں نے نہیں پڑھی بلکہ مفتیوں کے ساتھ پڑھی اور علماء کرام کے ساتھ پڑھی, کیونکہ وہ لوگ ہیں, میں اپروپریٹ نہیں کر سکتا, وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی فقہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ چاروں فقہ اسکول میں اس کو بطور سیاست دیکھا جاتا ہے. سیاست حد کا اپوزٹ ہے, اور یہ اہم اس لیے ہے کہ سیاست ایک پولیٹیکل پنشمنٹ ہے, مصلحاتی پنشمنٹ ہے, اس کا ڈیوینٹی سے تعلق نہیں ہے, اس سے تعلق نہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. حد ایک مینڈیٹری فکسڈ پنشمنٹ ہے. جب آپ حد اور اجماع کو, اور یہ دونوں کلیمز غلط ہیں, اور یہ جب آپ یہی وہ چیزیں جو ہمیں ملی ہے کہ حد تو کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں کہتا, ایک ابن تیمیہ کو اور کچھ 2-3 جورسٹ نے بولا ہوا ہے, جی, لیکن زیادہ تر علماء نے یہی بولا ہے کہ سیاستاً سزا دی جائے گی. جب آپ اس کو حد بول دیں گے اور کہہ دیں گے کہ تمام فقہا کا اس پہ اجماع ہے, تو میں یہاں آ کے سچ نہیں بول سکتا. جب جماعت اسلامی کے لیڈرز کو یہ معلوم ہے کہ مولانا مودودی نے کتاب الجہاد میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلمان کو توہین رسالت پر قتل نہیں کیا جائے گا, اور میں نے ان کو جا کے فرید پراٹھا صاحب کو بھی جا کے یہ بتایا, لیکن پھر بھی وہ یہ دہراتے رہتے ہیں کہ اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, اس پہ یہ پھر بھی کہتے رہتے ہیں. جبران, یہاں میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گی بات چیت میں, کیونکہ عرفات نے بھی کہا سیاسی مصلحت, سیاستاً سزا دی جائے گی. تو جو بات ہوئی تھی کہ اس قسم کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, ماورا عدالت قتل جو ہیں, ان میں واقعات میں اضافہ ہوتا رہا ہے. تو ہم مشال کا جو قتل تھا, اس کو بھی ایک مثال لے سکتے ہیں اسی سیاسی مصلحت کی. دیکھیں, میں اب ایک بات ایڈ کر دوں کہ کچھ سال پہلے میری بھی فرید پراٹھا صاحب سے استعمال بات ہوئی تھی, اور میں نے عرفات کی ریسرچ کے بعد ان سے پوچھا تھا کہ مودودی صاحب کا تو فتویٰ ہے, تو انہوں نے مجھے بول دیا کہ مودودی صاحب کی ہر بات ماننا جماعت اسلامی پہ فرض نہیں ہے. تو آپ کو جو سیاست کی کنوینئنس ہے اس کا آپ کو مل گیا ہوگا جواب. دیکھیں, ہمارے یہاں آپ سیاست تو میں نے بتایا نا کہ اس کو ویپنائز کیا گیا, اس کو الگ الگ لوگوں نے استعمال کیا, اور الیکشن کے دوران بھی, اور ابھی موجودہ کافی پارٹیوں کے MNAs بھی ہیں جس میں کیپٹن سردار صاحب بھی شامل ہیں جو کہ IT کمیٹی کے ہیڈ ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بلاسفیمی کے والے سے بڑے آج کل جذباتی قسم کے پیغام دے رہے ہیں. ان کی بھی تقریریں ہیں ممتاز قادری کے حق میں, اور ممتاز قادری کے نام کو کس نے نہیں ایکسپلائٹ کیا اپنے پولیٹیکل گینز کرنے کے لیے, چونکہ وہ ایک ایزی ووٹ بینک ہے. چونکہ ہم نے عوام کی بطور سیاستدان, بطور ارباب اختیار ذہن سازی نہیں کرنی ہے, ہم نے اسی کا فائدہ اٹھانا ہے, جو اس ایکسپلائٹیشن کا فائدہ اٹھانا ہے. اور مجھے اس بات کا جواب آج کوئی دے دے. ہم ممتاز قادری کی تو بڑی بات کرتے ہیں, اس پہ بحث ہے کہ دہشت گرد تھا کہ نہیں تھا. اگر یہ جو بچے جنہوں نے مردان میں قتل کیا ہے یونیورسٹی کے اندر طالب علم, اگر ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کے ٹرائل میں کہہ دے کہ جی میں نے بچپن میں اسکول کی کتاب میں پڑھا تھا کہ تم نے اگر مسلمان بننا ہے تو غازی علم دین شہید جیسا بننا ہے, تو اگر غازی علم دین شہید جا کے کسی کے اوپر گستاخی کا الزام ہو اور قتل کر دے, بے شک اس نے کی تھی کہ نہیں کی تھی ماورا عدالت, تو وہ پاکستان کا ہیرو ہے. اس کے نام پہ فورن ہاسٹل بنے گا, اس کے جیل کے سیل کو آپ محفوظ کر دیں گے, اس کے لیے آپ لاہور میں مزار بنا دیں گے. میں جا کے قتل کروں تو میں دہشت گرد ہوں. یہی رونا وہی لوگ روتے ہیں جو ممتاز قادری کے حامی ہیں. ہم نے بڑا انسٹیٹیوشنلی اپنے ملک کو کنفیوز کیا ہوا ہے, اپنے ملک کو بانٹا ہوا ہے. ایک جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مذہب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, پاکستان بنا ہی اسلام کے دفاع کے لیے ہے. دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ جی بلاسفیمی
ब्लास्फेमी हो रही है, तीसरी जगह हम कहते हैं कि जी इसकी सज़ा सिर्फ मौत है, चौथी जगह हम ये कहते हैं कि अगर किसी को कोर्ट ने छोड़ दिया या अगर किसी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो ये तो गुमान ही ना करो कि वो बेकसूर है, ज़रूर असर रसूख होगा, इसके पीछे यहूद और नसारा का, क्रिश्चियन शामिल होंगे, अमेरिका शामिल होगा, इसराइल शामिल होगा, तो चलो खुद जाके हम इनको मारते हैं। हम अपनी कौम की नस्ल को क्यों तबाह कर रहे हैं, हम इस बात पे क्यों गौर कर रहे हैं? सिर्फ एक मशाल कुना देखी, मैं फिर बोलूँगा, मेरे नज़दीक 70 बच्चों का कत्ल हो गया है, वो तमाम के तमाम जो कातिल बन के जेल चले गए हैं और वो बच्चा जो कत्ल हो गया, उन सब के हमने मुस्तकबिल छीन ली उनसे, और ये हमारी सबकी इज्तिमाई गलती है। ये इज्तिमाई है, माशरे की है, सियासी है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अरफात, यहाँ मैं आपको शामिल करना चाहूँगी। अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कुछ अरसे पहले, बहुत हाल ही में, कौमी बयानिया को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन आज के जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो 80 और 90 की दिहाई के नवाज शरीफ नहीं हैं। ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, जब इस्माइल कुरैशी साहब, एडवोकेट इस्माइल कुरैशी साहब ने फेडरल शरीयत कोर्ट में पिटीशन की कि सज़ाए मौत ही वाहिद सज़ा दी जाएगी, तो फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट काफ़ी गलतियों के साथ चली जजमेंट आ गई कि सवाए सज़ाए मौत की कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो उसके बाद अपील का एक प्रोसेस होता है, तो अपील गई कि ये इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब के वालिद साहब को इस्माइल कुरैशी साहब ने कॉल की, और ये बात मुझे इस्माइल कुरैशी साहब ने ख़ुद बताई थी कि इस्माइल कुरैशी साहब ने कॉल की नवाज़ शरीफ साहब के वालिद साहब को और उनसे कहा कि आपके होते हुए, आपके बेटे की हुकूमत में होते हुए, आप जैसे आशिक रसूल के होते हुए ये कैसे हो सकता है। और फिर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की तरफ से वो अपील जो है वापस ले ली गई, और अब जब 32 साल गुजर गए हैं उस जजमेंट को, उस तशरीह को, और मैं उस जजमेंट को अपने सामने रख के, कोई भी आलिम अपने सामने रख के देख सकता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हम अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो अपील का टाइम गुजर चुका है। लेकिन मैं 2 फैक्ट ज़रूर बताना चाहूँगा, 2 बड़े सिंपल फैक्ट बताना चाहूँगा जो कि तस्वीर थोड़ा खोल देगी। नंबर 1, एक ज्यूरिस्ट थे बहुत अबू हनीफा के टाइम में, इमाम तहावी, जिनका क्रीड यानी जिनका अकीदा पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में, अहले सुन्नत में या पाकिस्तान समेत, वो अपनी किताब मुख्तसर अल-तहावी में लिखते हैं, और ये भी उसी वेबसाइट में मौजूद है, कि अगर कोई गैर मुसलमान तौहीन करे तो उसको वर्बल वार्निंग दी जाए, यानी उसकी ज़बानी तादीब की जाए। अगर वो फिर से करे तो उसको सज़ा दे दीजिए, लेकिन कत्ल नहीं किया जाए। अगर आज इमाम तहावी ये बोलें पार्लियामान के फ्लोर पे, और इमाम तहावी मैं और आप नहीं समझ सकते कि उनकी कितनी इज्जत है मुमताज़ कादरी जैसे लोगों के दिलों में, क्योंकि वो सेंट है उनके लिए, वो उनके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन आज अगर वो ज़िंदा होकर ये बात कर रहे होते कि वर्बल वार्निंग दे देना काफ़ी है या सज़ा मौत के अलावा कोई सज़ा दे दें, तो उन पे तौहीन रिसालत का फतवा लग जाएगा। क्या सज़ा मिलने से जो कातिल थे मशाल खान के, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? उम्मीद करते हैं कि जिब्रान आप जैसे और अरफात आप जैसे लोग बात करते रहेंगे ताकि शायद कुछ फ़र्क पड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान में मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स जो गिराया। Around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. The GBU-43 is a large, powerful, and accurately delivered weapon. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely. We are so proud of our military, and it was another successful event. अमरीकी हुकाम ने दाइश को ठिकानों को निशाना बनाते हुए 9,800 किलोग्राम का बम इस्तेमाल किया, जिसमें 36 कहा जा रहा है कि 36 दाइश के शिद्दत पसंद मारे गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान रुकन पार्लियामान इले इरशाद साहिबा और तज़कियाकार बाक़िर सज्जाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इले साहिबा, पहले तो आपसे शुरू करूँगी, क्या अफ़गान हुकाम से मुशावरत की गई थी, बताया गया था ये हमला करने से पहले? अस्सलाम वालेकुम आपको और आपको व्यूवर्स को।
جی افغان حکومت کے ساتھ مشاورہ ہو گئی تھی. یہ افغان حکومت نے امریکنز کو انفارمیشن دیا کہ اس جگہ پہ داعش لوگ کا کیمپ ہے, اور اس کیمپ میں انہوں نے بہت ایسے جگہ بنائی ہوئی تھے کہ اس میں ان لوگوں نے ٹریننگ کیا کرتے تھے. اسی لیے افغان حکومت نے امریکنز کو انفارم کر کے یہ بم پھیلا دیا, اور یہ بم جو ہے اب آواز آئی ہے کہ اس میں کوئی کیمیکلز ہے, اور یہ ہے وہ بات بالکل غلط ہے. کوئی بھی کیمیکلز نہیں, یہ سمپل سا TNT بم ہے. جو ابھی تک خبر آئی ہے کہ ایک داعش کمانڈر کا 70 سولجر مارے گئے ہیں اس بمبارڈمنٹ میں. ٹھیک ہے جی. ایلے صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ افغان حکومت کو اس ٹھکانے کیمپ کے بارے میں معلومات تھی, امریکیوں کو بتایا, تو داعش اس وقت افغانستان میں زیادہ خطرہ ہے یا طالبان؟ کون سا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیے, پہلا تو میرے خیال سے یہ افغان آرمی, افغان انٹیلیجنس اور افغان حکومت کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ ہمارے وہ فیسلٹیز بھی بہت کم ہے, اور پھر بھی انہوں نے پتہ کر دیا کہ داعش وہاں پہ موجود ہے اور ان لوگوں کا کیمپ وہاں پہ تھا. بات یہ ہے کہ داعش کا وہ اماؤنٹ یا تعداد جو ہے وہ کم ہے افغانستان میں. طالبان جو ہے وہ زیادہ ہے. طالبان کا کوئی 3-4 گروپ ہے جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں, لیکن داعش پھر بھی کم ہے. لیکن داعش کا وہ اٹیکس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے داعش اور طالب دونوں ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ طالبان کا تعداد زیادہ طالبان افغانستان میں ہے, اس لیے ان لوگوں سے بھی خطرہ محسوس ہے افغانستان کو. لیکن داعش جو ہے بہت ظالم لوگ ہے. ٹھیک ہے جی. باقر, اب جو افغان صدارتی ترجمان ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ٹھکانہ تھا, یہ جو کیمپ تھا, ان کے ٹنلز میں جو شدت پسند تھے وہ پاکستان سے بھی آ رہے تھے. تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ داعش اور جو موجودگی ہے افغانستان میں, پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ جی, پاکستان کا کافی عرصے سے یہ کنسرن رہا ہے کہ جو ہمارے یہاں سے آپریشن سے لوگ بھاگے ہیں وہ ننگرہار, کنر کے علاقوں میں جا کے انہوں نے بنائے ہیں. ابھی آپ نے حال ہی میں جو کنفرنٹیشن ہوئی تھی یا ایک اسپائک ہوئی تھے, اسکلیشن ہوئی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے کچھ علاقوں کو بارڈر کے ساتھ ساتھ وہاں پر شیلنگ بھی کی گئی. تو یہ علاقے وہی کنڑ اور نورستان اور ننگرہار کے علاقے ہیں جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں. اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ جنرل نکلسن کی جو ٹیسٹیمنی اس سال دی گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جو داعش کا جو مین فائٹنگ فورس ہے وہ پاکستانی طالبان ہے. تو یہ پاکستانی طالبان, اس سے ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے جو افغان اسپوکس مین نے کہا کہ وہ غلط ہے, بلکہ وہ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ داعش پہ حملہ کرنا ایکچولی پاکستان کی جو TTP تھی وہاں پر اس کو بھی ہرٹ کیا گیا. جو ہماری ابھی تک کی اطلاع ہے, جو میں فالو کر رہا ہوں کل سے, کہ یہ وہ علاقہ ہے تنگی اسد خیل کا کہ جہاں پر ملا فضل اللہ اور ان کے ساتھی اکثر موو کرتے تھے. تو ابھی تو کلی طور پہ ہم نہیں بتا سکتے کہ ان کو ہٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, لیکن یہ وہ علاقہ تھا. اور یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہرٹ ہوئے ہوں گے یا افیکٹ ہوئے ہوں گے. ایٹ لیسٹ ان کا جو سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ ضرور ڈیمیج ہوا ہوگا, کیونکہ وہ داعش جو مین داعش ہے وہاں پر, اس کے اوپر یہ اسے بینیفٹ کر کے انہوں نے وہاں سے اپنے پاکستان میں بھی لانچ کرتے تھے اٹیک. داعش جو ہے یہ پاکستان کے. ٹھیک ہے باقر, میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ میں ایلے صاحبہ کو سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ ایک حملہ ہے جو ظاہر ہے صدر ٹرمپ کی کا جب سے آئے ہیں وہ پہلا افغانستان میں اس قسم کا ان کا بڑا ایکشن ہے, کارروائی ہے. تو یہ ایک بار ہے یا کوئی پالیسی بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی افغان حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے؟ ویسے تو ہمارے یہ پیس کا یا جو صلح کا مذاکرے یہ تو سب کے ساتھ چل رہی ہے, اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ
یہ ٹیررزم افغانستان میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ ہوگا یا کہ طالبان ہوگا، جو بھی ہو ہم اس کو ٹیررسٹ کے نام سے جانتے ہیں. صرف افغانستان کا مشکل نہیں، جیسے کہ آپ نے بتا دیا اس ٹنلز میں انہوں نے یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان میں بھی انٹری کر سکے. تو بات یہ ہے یہ ٹیررزم جو ہے افغانستان میں لڑ رہے ہیں، لیکن ساری ریجن کے لیے یہ خطرہ بن سکتے ہیں. اسی لیے جب دشمن کامن ہو، اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں کامن اسٹریٹجی ہونا چاہیے کہ ساری ملک کے جو ہے یہ ٹیررزم کے ساتھ فائٹ کرے، اگر وہ پاکستان ہو، اگر ادر کنٹریز ہو. بات یہ ہے کہ ان دنوں سم نیبرز کنٹری، ہمارے یہ کنٹریز جو ہے، یہ لوگ کہتے آئے تھے کہ افغانستان داعش کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جہاں کے لیے اور ہمارے نیبر کنٹریز کے لیے اسپیشلی رشیا نے کبھی یہ آواز اٹھایا کہ افغانستان گورنمنٹ داعش کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک ثبوت تھا کہ ہم کوئی بھی ٹیررزم کا سپورٹ نہیں کرتے، جیسے کہ طالبان کا 4 کنٹریز اب سپورٹ کرتے ہیں، اسے ہم سپورٹ نہیں کرتے. ہم اس کو اس کا ٹھکانہ خراب کرنی چاہیے، ان لوگوں کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اور افغانستان گورنمنٹ کبھی بھی داعش کو سپورٹ نہیں کرتے. جی، صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی ہے یا نہیں ہے، یا کارروائیاں صرف میزائل اسٹرائکس اور بامز کے ذریعے ہوگی؟ بات کریں گے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. باقر، ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایک واضح افغان پالیسی نظر نہیں آئی. حالانکہ الیکشن جب مہم چل رہی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ داعش کو ختم کرنا چاہیں گے بم حملوں کے ذریعے. تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ون آف ہے یا ایک پالیسی بن سکتی ہے، اسٹریٹجی بن سکتی ہے؟ جی، افغانستان کے اوپر ٹرمپ انتظامیہ اپنی جو پالیسی یا اسٹریٹجی ہے اس کو تشکیل دے رہی ہے. آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ویکینڈ پہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل میک ماسٹر بھی آ رہے ہیں، اور ان کے اس دورے کا جب پاکستان اور افغانستان دونوں کو وزٹ کر رہے ہیں، جو بنیادی مقصد ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا یہاں پر چند ہزار مزید فوجی بھیجنے ہیں کہ نہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اوباما کے جو پچھلے یہ جتنا ٹینیور گزرا، یہ ہر وقت ڈرا ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی اور وڈرال کی بات ہو رہی تھی. فرسٹ ٹائم ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہاں افغانستان میں انگیج کرنے جا رہی ہے. ان کی پالیسی کے جو براڈر خد و خال ہے وہ سیکرٹری ٹلرسن نے بھی کچھ ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ وہ افغانستان میں انگیج کرنا چاہتے ہیں، مزید ٹروپس کنسیڈر ہو رہی ہیں. یہ جو بم جس طرح انہوں نے داغا ہے اس کے اوپر IS کے وہ جو علاقہ ہے، اس سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب زیادہ ایک فورسفل پالیسی افغانستان پہ اپنانے جا رہے ہیں. اور آپ ایک چیز یہ بھی نوٹس کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ٹون کافی چینج ہو چکا ہے. اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ایکوزیشنز ہوتی تھی، لیکن چونکہ اب افغانستان میں پھر امریکہ پھر سے ایک اپنی جو سرچ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مزید کچھ تھاؤزنڈ ٹروپس لا رہا ہے، تو پاکستان کی اسے کوآپریشن چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو حملہ تھا اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہے. ایلے صاحبہ، یہاں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو مذاکرات ابھی تک طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں امن و امان بحال کرنے کے لیے افغانستان میں، اس میں روس بھی شامل ہے لیکن امریکہ شامل نہیں رہا. اچھا، پہلا تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے صاحب نے بتا دیا کہ ٹرمپ افغانستان میں اب اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. وہ امریکہ تو تب سے انگیج تھا، 15-14 سال سے پہلے انگیج تھا، اور پالیسی جو ہے یہ افغان حکومت بناتے ہیں، وہ ٹرمپ یا امریکہ نہیں بناتے. ہماری خوش قسمتی اس میں ہے کہ ہماری پالیسی کو ایکسیپٹ کیا ہے نیٹو کنٹریز نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے. بات یہ ہے، مشکل صرف اس بات پہ ہے کہ یہ ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کوئی کامن اسٹریٹجی ریجین میں نہیں ہے. اب جب وہ رشیا بھی سپورٹ کرنا شروع کیا ہے طالبان کو، اور ایران نے بھی سپورٹ کرنا شروع کیا، اور ابھی بعد میں چائنا بھی کھلے عام سپورٹ اناؤنس کرے گا.
یہ افغانستان کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ جو پہلے پاکستان رشیا اور ایران نے ایک کانفرنس رکھی تھی اور اس میں افغانستان شامل نہیں تھا, جبکہ افغانستان وہاں کے ایجنڈا تھا, مین ایجنڈا افغانستان تھا اور افغانستان کی سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی, لیکن افغانستان شامل نہیں تھا. اسی لیے رشیا نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے افغانستان کو بھی شامل کیا ہے. اس میں امریکہ کا موجودگی کوئی ضروری بات نہیں ہے, کیونکہ امریکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, کہ امریکہ اور افغانستان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کنٹری طالبان کو سپورٹ کرے, کیونکہ ہمارے لیے ٹیررسٹ ہوتا ہے. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ داعش ٹیررسٹ ہے اور طالبان نہیں ہے. سب جو ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں اور ہمارے اسکولوں پہ اٹیک کرتے ہیں وہ لوگ ٹیررسٹ ہے. تو اسی لیے ایک کامن بننا چاہتے کامن اسٹریٹجی بننی چاہیے. لیکن باقر ابھی جو ایلے صاحبہ نے کی امریکہ ان مذاکرات میں شامل نہیں رہا, اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ پاکستان بھی اس معاملے میں از انوالوڈ. آج شاید ماسکو میں وہ ٹاکس ہو رہی ہیں, تو یہ 12 نیشن ہے. امریکہ نے اس لیے آپٹ آؤٹ کیا کہ اس کو رشیا کی انٹینشنز پہ کچھ ڈاؤٹس تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان سے ڈفر کرتے ہوئے ہمارے جو دوسرے ساتھ ہمارے ہیں اس پروگرام میں, کہ امریکہ کی اس میں افغانستان میں بہت زیادہ سٹیکس آئی ہیں. تقریباً 2500 سے زیادہ امریکن سولجرز مارے جا چکے ہیں, ملینز کی جو ہے ان کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پر. تو اس طرح یہ کہہ دینا کہ امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا وہ سٹیکس نہیں ہے, وہ تو میرے خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہوگا. تو امریکہ کی انوالومنٹ کسی بھی ایک جو افغان سلوشن ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, اب پاکستان نے بھی شاید یہ دیکھتے ہوئے, کیونکہ طالبان نے بھی اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے, تو امریکن پریزنس بھی نہیں ہے, تو پاکستان نے ایک کافی لوور لیول پہ, مڈ لیول پہ آپ کہیں کہ ریپرزنٹیشن بھیجی ہے, جو ایک ایڈیشنل سیکرٹری بھیجے ہیں, جبکہ دوسرے کنٹریز سے تقریباً ذرا سینئر لیول کی ہے. چائنیز نے اپنا اسپیشل انوائے جو ہمارے فارن سیکرٹری کی اکویلنٹ سمجھا جاتا ہے وہ گئے ہیں. اسی طرح رشیا نے بھی اسپیشل انوائے ان کے ہیں, وہ ادھر سے ان کو ریپرزینٹ کر رہے. تو اس سے جو امریکہ کی ایبسنس ہے, یا طالبان نے اپنے آپ کو جو اس سے علیحدہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ صرف یہ رشین پالیٹکس ہے جو رشیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ, پروسیس کے ساتھ, تو اس سے یہ جو ہوتا ہے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے اس پروسیس کی تھوڑی سی ڈیمینش ہوگی, وہ ڈیمینش ہو جاتی ہے. باقر سجاد اور ایلے ارشاد صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پروگرام کا بھی وقت اب ختم ہوا ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے, اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے یا ہم سے رابطہ کرنا چاہیں. مجھے پیر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.